औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला महीना, अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाने वाला महीना, झोली भर भर के अल्लाह की रहमतें समेटने वाला महीना चल रहा है। तो सबसे गुजारिश कि सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह के हजूर जो अज़ाब इलाही कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी इंसानियत पर मुसल्लत है, इसके ख़ात्मे के लिए दुआ करें। उस महीने में लॉकडाउन की वजह से जो आसपास सफ़ेद पोश लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो जानने वाले हैं, चाहे नहीं जानने वाले, लेकिन आपके आसपास हैं, जितनी उनकी मदद कर सकें ज़रूर करें। ईद की शॉपिंग कम कर लें, लेकिन जितनी लोगों की मदद कर सकें उतनी मदद करें। आखिरत में आपका दिया हुआ सदका, खैरात, ज़ुकात आपके बहुत काम आएगी। आप जितने मर्जी नेक पाक हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने हमसायों का ख्याल नहीं रख रहे, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रख रहे, तो इसकी पूछ आपसे ज़रूर होनी है। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, एक बहुत कॉमन सवाल होता है। किसी के साथ भी कोई मसला हो जाए, जादू की अलामात ज़ाहिर हो जाएं, या जिसको लगता है कि मेरे साथ कोई जादू का मसला है, तो वो किसी न किसी से रब्ता करते हैं और उनका एक कॉमन सवाल होता है, जी जादू किसने मुझ पे करवाया, ये करवाने वाला कौन है, उसका बता दें। अब करवाने वालों का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो करवाने वाले हैं वो जो बताने वाला उसको पता हो। अब बताने वाले ज़रूरी नहीं कि वो पूरे अच्छी तरह अमल हों, या वो हर चीज़ को समझते हों, जानते हों, या उनके पास ये ताकत भी हो, क्योंकि दुनिया की हर फील्ड में अच्छे बुरे होते हैं। होता ये है कि वो किसी का ना किसी का ज़िक्र कर देते हैं, जो फुप्पो है, ताया है, ताई है, चाची है, खाला है, ससुराल वाले हैं, वो तो बोलकर आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन जिनका नाम ले दिया जाता है, फिर आपकी ज़ुबान, आपकी जो बातें होती हैं, निशाना वो इंसान बनता है, चाहे उसे पता भी गरीब को ना हो। तो पहली बात तो ये कि आपको इसके पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको हल पूछना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। जैसे आप बीमार हैं, आपके साथ कोई मसला है, तो आप डॉक्टर में जाते हैं, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं। इसी तरह जादू का भी इलाज होता है। और एक और हकीकत है कि हर मसला जादू नहीं होता। नज़र बद से बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। कुछ आपकी गलतियाँ, कोताहियाँ होती हैं, लेकिन जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है। किसी के पास आप चले जाएं, 10 बंदों के पास, उसमें से 9 का एक ही जवाब होगा, आपके साथ जादू है। उसकी वजह यह है कि उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। आप भी उसी चीज़ में घुस जाते हैं, जी बिल्कुल जादू का मसला है। जादू बरहक है, और हकीकत है कि जादू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, करवाने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर 100 मसले हैं तो 100 के 100 ही जादू के हैं। हो सकता है उसमें 30-40%, 50% जादू के हों, बाकी नज़र के भी मसले होते हैं। बहरहाल, आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप ख़ुद इस अमल से, कुरान पाक के इस अमल से करके देखें। 7 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि जादू किसने करवाया और जादू कहाँ दफन है। अगर आप पे जादू है तो करने वाले का भी पता चलेगा, और कहाँ दफन है ये भी पता चलेगा। ये आपको खुद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको शदीद जादू की कुछ अलामात बताता हूँ। जब ये अलामात अगर आपके साथ हो चुकी हैं या हो रही हैं, तो कोशिश करें उसका उसी वक्त इलाज करवाएं। जो भी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ या किसी का मैं नाम लूँ, क्योंकि जिस तरह जादू करने वाले गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन इलाज कर सकते हैं कुरान पाक से। इस चीज़ का उनको इल्म होता है, तलीम हासिल की होती है, या अल्लाह ताला की तरफ से उनको देन होती है, तो इसका इलाज करवाएं। ख़ास तौर पर अगर आपके
کپڑوں پر بلڈ کے نشان پڑتے ہیں، بلڈ گرتا ہے، چاہے وہ سوئے ہوئے یا چلتے پھرتے، اچانک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کپڑوں پر بلڈ گرا ہوتا ہے، تازہ فریش، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ایسے کہ جیسے ابھی گرا ہے، فریش بلڈ ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک علامت ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے گندی بدبو آتی ہے، جیسے واش روم سے آتی ہے، بڑی گندی بدبو آتی ہے لیکن واش روم سے نہیں آ رہی ہوتی، اشارہ گھر کے کسی کونے کی طرف ہو رہا ہوتا ہے یا گھر سے کسی چیز کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے آپ دیکھتے بھی ہیں لیکن آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، البتہ بدبو آتی ہے، وہ 1-2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک جادو کی بڑی خطرناک علامت ہے۔ ایک اور بڑی علامت ہے خطرناک کہ آپ کو آوازیں آتی ہیں، جیسے آپ چل رہے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں تو آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جادو کی بڑی شدید خطرناک علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ کو پیچھے سے یا سائیڈ سے یا آگے سے آواز آتی ہے اور آپ دیکھتے تو ہوتا کوئی نہیں لیکن آواز آتی ہے، اور آواز بھی کسی آپ کے اپنے جاننے والے کی ہوتی ہے، یہ بھی بڑی شدید علامت ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے آپ پہنے ہوئے یا الماری میں پڑے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جاتے ہیں، چھوٹا موٹا سوراخ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کینچی سے کٹے ہوئے ہیں، کئیوں کو تو زیادہ کٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی علامت بہت خطرناک ہوتی ہے جادو کی۔ بے شمار علامتیں ہیں جو میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن میں آج وہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جب یہ علامات ہوں تو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ خطرناک اور زور کا جادو آپ پر ہو رہا ہے، وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کیونکہ جادو جب بھی ہوتا ہے ہمیشہ نقصان کے لیے ہوتا ہے، کسی کے فائدے کے لیے تو جادو ہوتا نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ علامات ہوں سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے نقصان چاہتا ہے، بیماری چاہتا ہے، آپ کی کاروبار میں نقصان چاہتا ہے، رشتوں میں بندش چاہتا ہے، اولاد کو روکنا چاہ رہا ہے، آپ کے گھر میں لڑائی چاہ رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائی چاہ رہا ہے، بچوں اور ماں باپ میں لڑائی چاہ رہا ہے، یعنی کہ آپ کا نقصان ہی چاہ رہا ہے، تو یہ علامات بڑی شدت والی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کامن ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے کبھی کبھار جسم کو جھٹکا لگتا ہے، پورا جسم کانپ جاتا ہے، یہ بھی جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ تو جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کوشش کریں اسی وقت علاج کروائیں۔ اب آتا ہوں دوسری بات کی طرف کہ کس نے کیا اور کس جگہ دفن ہے۔ یہ دونوں کام ایک ہی عمل سے آپ کر سکتے ہیں، ان دونوں کے لیے ایک ہی عمل کافی ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد، لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، کیونکہ تہجد کے وقت اٹھ کر جو آپ وظیفہ کرتے ہیں، جو آپ دعا کرتے ہیں، جو آپ پڑھائی کرتے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں جائز، وہ ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، وہ خطا نہیں جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کوئی ٹائم دیکھیں کہ کون سا ایسا ٹائم ہے جس ٹائم میں یہ عمل کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو میرا خطا نہیں جائے گا لیکن جائز کام ہونا چاہیے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے تہجد کا۔ تہجد کے نفل ادا کریں، اس کے بعد اپنا وہ وظیفہ، وہ عمل کریں تو وہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ تو اگر آپ تہجد کے ٹائم کر سکتے ہیں تو اس ٹائم کر لیں، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں، باوضو حالت میں ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32، آیت نمبر 32، یہ آیت نمبر 32 جہاں سے یہ بلو نشان کالو سے شروع ہوتی ہے الحکیم تک جاتی ہے، یہ آیت سورہ بقرہ سورہ کی آیت نمبر 32، اس کو 41 ٹائم پڑھیں، 41 ٹائم پڑھیں۔ اس کے بعد 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، جو آخری 2 آیت ہیں سورہ بقرہ کی، اس کو 7 ٹائم پڑھیں۔ پھر 2 کل، جو آخری 2 کل ہیں سورہ فلق سورہ ناس، ان کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ جس نے بھی یہ میرے پہ جادو کروایا ہے، میں حفاظت چاہتا ہوں اس سے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرا دشمن کون ہے، مجھے اس کا بتا دیں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ جادو آپ پہ جو کیا گیا وہ کہاں دفن ہے، تو اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ انہوں نے جادو کر کے جہاں پہ بھی رکھا ہے مجھے وہ جگہ بتا دے تاکہ میں اس کو ختم کر سکوں، نکال سکوں۔ یہ دعا جتنی دل سے پڑھ سکیں پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اگر عشاء کے بعد کریں گے سونے سے پہلے تو تب کرنا ہے جب آپ نے یہ کرنے کے بعد سونا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، یہ عمل کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کو خواب میں سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔
اگر آپ تہجد کے وقت کریں گے تو 100%، یعنی کہ 1% بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ نہ پتہ چلے۔ تہجد کے بعد آپ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سونا چاہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد سو جائیں، کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں، لیکن تہجد میں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے پابندی کرتے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں۔ سارے لوگ یہ عمل تہجد کے وقت نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے عشاء کے بعد کا ٹائم رکھیں، لیکن وہ ٹائم کہ جب آپ سارے کاموں سے فارغ اور اب صرف سونا ہے تو یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مجرب ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ جادو ہے تو آپ کو خواب میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کروایا اور کہاں دفن ہے۔ اگر کوئی اور معاملات ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا اشارہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ جادو نہیں، کوئی اور ایشو ہے، ہنٹ آپ کو خواب میں ملے گا۔ اور جو اللہ جب کسی کے لیے مدد فرماتا ہے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک دعا ہمیشہ رکھا کریں اپنے دل میں اور اللہ کے سامنے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کرتے، کیونکہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو کرے گا تو اس سے اچھا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی، بہتری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جادو برحق ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے؟ آپ سے زیادہ نیک دامن نہیں تھے، پاک دامن نہیں تھے۔ جادو برحق ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے تو آپ کسی ایسے کے پاس جائیں جو نوری کام کرتا ہو، قرآن پاک سے آپ کو اس کا حل کر کے دے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی اور جادو والے کے پاس چلے جائیں، ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے ایسا گناہ کر بیٹھیں جس کی کوئی آپ کو معافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے اور اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔